बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादे सलील। नाज़रीन, आज हम ओवरऑल बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत पे। एक तो 8 सितंबर को जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, नेब तरामीम जो हुई हैं उससे इमरान खान को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। इस्लामाबाद में जो है सरकार ने जो है पाबंदी लगा दी है जलसों पे। अगर मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान का इत्तेहाद हो जाता है तो फ़ायदा किसको होगा। तो हम शुरू करते हैं कि जो नेब में तरामीम हुई हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। नेब तरामीम जब हुई हैं तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली तमाम तर सियासी जमातों को हुआ है। इस टाइम पे जो फ़ायदा पहुंच रहा है, एक तो ये तरमीम जो है 2022 में पीडीएम की गवर्नमेंट ने की थी, जिनको फ़ायदा हो रहा था 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन जो है उसको नेब नहीं देखेगी। इसमें ज़्यादातर फ़ायदा हो रहा था हुकूमती मेम्बरान को, ब्यूरोक्रेट को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो ब्यूरोक्रेट को ये प्रॉब्लम आ रही थी, सरकारी जो सूबाई वज़राए हैं, वफाकी वज़राए हैं, वो भर्तियाँ करते थे कि इन्होंने इतने पैसे लिए और सरकार में लोग भर्ती किए हैं। गैर कानूनी भर्तियों का केस जो है वो अक्सर खुल जाता था। किसी प्रोजेक्ट में 2-4 अरब का प्रोजेक्ट होता था, उसमें 50 करोड़ रुपए या 40 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए जो है फ़लाँ वज़ीर ने लिए हैं, फ़लाँ वफाकी वज़ीर ने लिए हैं, वो बातें ख़त्म। उनकी ज़्यादातर केसेस हैं वो ख़त्म। अब नेब जो है वो ये नहीं देख सकेगा। 50 करोड़ से जो नीचे के केसेस हैं वो पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं जो जॉब करते हैं, वो उनका जो है वो सरकारी सतह पे जो होगा उनका एहतसाब होगा, जो डिपार्टमेंटल होता है उस तरीके से। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो प्राइवेट लोग हैं जिनके साथ धोखा दही वगैरह होती है, वो वैसे पुराने तरीके से हम करेंगे। FIA में, एंटी करप्शन में, थानों में, बस ये जरगों में ये होता रहेगा। आज इस पे इमरान खान ने भी एक बयान दिया है, इसलिए मैंने ये नेब की तरामीम को पहले कर दिया है। कल भी हमने अपने एक वीडियो में कहा था कि नेब का इदारा जो परवेज़ मुशर्रफ ने अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए बनाया था, उसको आगे लेके यही सियासतदान आए हैं। इन सियासतदानों ने परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के कदम पे चलते हुए अपने सियासतदानों को टारगेट किया और इनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए। नेब में जितने भी केसेस हैं, आलमोस्ट 95% जो केसेस बने हैं इससे पहले, वो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ख़िलाफ़ बनाए हैं और नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनाए हैं। तो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस बनाते गए और नेब का इदारा जो है वो इस्तेमाल करते गए। अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए ये इदारे इस्तेमाल होते थे। खैर, पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो इसमें इलेक्शन में तरमीम जो लेके आए हैं कि ये सूबाई काबीना और वफाकी काबीना जो फ़ैसला करेगी काबीना, तो उस पर जो है नेब का अमल दखल नहीं होगा। अगर उसमें कोई ज़ाती फ़ायदा किसी को हासिल हो, माली फ़ायदा वगैरह, उस पर फिर वो आगे कार्रवाई कर सकते हैं, मगर उसका भी एक तरीक़ाकार रखा गया है। और 50 करोड़ से जो 49,99,999 तक जो करप्शन करता है वो नेब में नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। तो इमरान खान की जो 2 केसेस हैं, अलकायदा ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का केस जो आलमोस्ट कंप्लीट हो गया और जिसमें कहा जा रहा था कि इमरान खान को सज़ा ज़रूर देनी है ताकि वो जेल में इस हुकूमत का दर्द सर ख़त्म हो और वो जेल में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल रहे। मगर अब लग ऐसे रहा है कि अलकायदा ट्रस्ट भी उड़ जाएगा और तोशाखाना जिसका 12-13 करोड़ का, ये तोशाखाना 2 है जो 12-13 करोड़ का बताया गया है कि ये केस है, जिसको इमरान खान डिनाई करते हैं कि ये 12-13 करोड़ का नहीं है। मगर चूँकि अभी नेब तरामीम हो गए हैं, अगर अब हम इसको 13 करोड़ का ले भी लें कि 13 करोड़ का केस है करप्शन का, तो उसमें भी इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। अब सरकार अगर इसको खींचना चाहे इमरान खान को जेल में रखने के लिए तो इसको खींच सकते हैं। अदरवाइज़ नेब तरामीम के बाद जो काजी साहब ने जो तरामीम बहाल की हैं, जो पार्लिमान का राइट बनता है, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने यही कहा है अपने फ़ैसले में कि ये जो है पार्लिमान का राइट है और नेब तरामीम करना ये पार्लिमान जो है इसका राइट है और ये कर सकता है, उसको बहाल रखा है। और इमरान खान को टारगेट किया, जिसने दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान ने ही इसमें नेब में अपने मनपसंद तरीके से जो है वो करने की कोशिश की है। इस तरह का जो है वो फ़ैसला आया है। खैर, वो तो हम देखते आ रहे हैं कि काजी साहब जो है वो जाते जाते भी अपनी बढ़ास जो है वो अपने ऐसे कह सकते हैं कि अपना जो बीता हुआ कल था या अपना माजी जो है वो बुला नहीं पा रहे हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह पे बस टाइट ही करते हैं। किसी तरीके से वो कोशिश करते हैं कि तहरीक इंसाफ का केस होता है तो उसमें उनका जो है मनपसंद मतलब हम ख्याल बेंच भी बैठा होता है और लाख दफ़ा जो अपना बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि मेरे केसेस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा जो है वो ना बैठे। बहरहाल जो भी है, नेब तरामीम का फ़ैसला जो हुआ उसमें इमरान खान को भी सहूलत हो गई है। उनके वकलाओं ने 265A के तहत जो है अलकायदा ट्रस्ट केस में दरख्वास्त दायर कर दी है
کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، بری کیا جائے۔ نیب ترامیم کے بعد یہ کیس نہیں بنتا۔ اب یہ کیس جو تھا آلموسٹ ختم تھا تقریباً، اس میں 55-60 گواہان جو ہیں وہ پیش ہو گئے تھے، 55-60 گواہان تھے جس میں 32-35 جو ہیں وہ پیش ہو گئے تھے، اور باقی جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے تھے، اور یہ کیس اپنے آخری مراحل میں تھا۔ اب نیب کا جو سپریم کورٹ نے جو نیب ترامیم جو ہیں بحال کی ہیں، تو اس میں القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے یہ بھی اڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی وفاقی کابینہ کی منظوری تھی، اور توشہ خانہ جو 50 کروڑ سے کم ہے، 13 کروڑ ہے، وہ بھی اس میں ختم ہو جائے گا۔ اور جو عمران خان نے جیل سے بیان دیا ہے نیب کے حوالے سے کہ یہ حکومت کا NRO2 ہے، اور یہ حکومت کو NRO2 مل گیا ہے۔ عمران خان خود یہ کیس سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے کہ اس کو جو ہے وہ بحال نہ رکھا جائے، اگر مجھے کوئی پرابلم آتی ہے، میرے خلاف کیسز چلتے ہیں، بے شک چلتے رہے۔ اور یہ سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو عمران خان نے کہا بھی تھا کہ بینیفیشریز کا میں ہی ہوں، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسز جو ہیں وہ ختم ہوں۔ بہرحال سپریم کورٹ کے فیصلے بحال ہونے کے بعد تحریک انصاف کو بھی اس کا ریلیف ملا ہے، عمران خان کو توشہ خانہ 2 میں اور القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ میں۔ اس میں عمران خان کی ضمانتیں جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ضمانتیں تو آلریڈی عمران خان کی 4 بڑے کیسز میں ہیں۔ ایک تو جو ریفرنس کا کیس تھا، جو سائفر کا تھا، بہت بڑا کیس تھا، اس میں کہا جا رہا تھا کہ سزائے موت ہوگی، پھانسی ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ختم ہو گیا، اس میں ضمانت پہ ہیں۔ تو شاخانہ جو بڑا کیس تھا، گڑی کا شور ہو رہا تھا، اربوں روپے کی گڑی ہے، اس میں اس کی ضمانت ہو گئی تھی۔ اور جو اس پہ ایک غیر اخلاقی کیس تھا، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر اخلاقی تھا، نکاح کرنا، کہ عدت میں نکاح کا کیس ہے، تو وہ بھی بالکل خارج ہو گیا تھا، عدالت نے اس کو خارج کر دیا تھا۔ اور ایک جو ہے القادر ٹرسٹ کا کیس جو ہے جو ابھی چل رہا ہے، تو یہ 4 کیسز تھے، اس میں بھی ضمانت پہ تھا، مگر اس کیس کو پھر آگے لے کے گیا، اس کیس کو آگے لے کے گئے ہیں، اور یہ کیس جو ہے ابھی نیب ترامیم جو ہے بحال ہو گئی ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ کیسز بھی اڑ جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہوا، مسلم لیگ نون کو بھی فائدہ ہوا، ان کے وفاقی وزراء کو بھی فائدہ ہوا، بیوروکریسی کو اسپیشلی بڑا فائدہ ہوا۔ اس میں اکثر بیوروکریسی پھنس جاتی تھی۔ اب عمران خان نے جو جیل سے بیان دیا ہوا ہے کہ جو ادارہ بن گیا ہے، اور واقعی اس پہ سوچنے کی بات ہے، اب طریقہ نکالنا پڑے گا کہ کیسے طریقے سے عمران خان کی یہ جو بات ہے، یہ بہت بڑی بات انہوں نے کر دی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نیب کو اپنے اختیار میں لے، اور کوئی ایسا طریقہ بنایا جائے کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کو ٹیک اپ کرے تاکہ یہ آزاد رہے۔ اب بات تو بڑی اچھی ہے، عمران خان نے جو بات کی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی، مگر یہ اب آئینی قانونی طریقہ کار سے دیکھنا پڑے گا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، یا یہ پولیٹیشین جو ہے، جو حکومتی ہے اس ٹائم پہ حکومتی اتحادی ہے، وہ یہ ایسا کرنا دیں گے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تب ہوگا جب اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ ہوگی، ان کے پاس اکثریت ہوگی، وہ آسانی سے قانون سازی کر سکیں گے، تو نیب کے ادارے کا پھر کوئی راستہ نکل سکتا تھا۔ ابھی فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عمران خان جو فرما رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے انڈر جو ہے یہ ادارہ جو ہے وہ رہے، اور ان کے ماتحت تو اچھا ہے، اچھی بات کی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو آزاد ہو سوائے عدلیہ کے۔ عدلیہ تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں مار لیتا ہے، اس کی آزادی تھوڑی بہت ہے، وہ بھی آج کل جو ہے دوبارہ گرفت میں آئی ہوئی ہے، اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، بڑی حد تک کنٹرول کیا گیا ہے۔ ججز کے آپس میں اختلافات ہیں، مگر حکومت اس ٹائم پہ لگی ہوئی ہے اپنے ججز کو لانے کے لیے سپریم کورٹ میں، اور ہائی کورٹس کو پک کیا جا رہا ہے، مطلب اپنے ججوں کو رکھا جا رہا ہے۔ اور یہ پورا پلان تھا جو پہلے سے چل رہا تھا۔ 3 مئی کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو پتہ چلا، جو وزیر قانون صاحب ہیں اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو 1.5 سال کام آپ لوگوں نے کیا ہے رولز لگانے پہ ججز کے حوالے سے، وہ آپ بند کر دیں، وہ روک لیں، ہم آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں۔ قاضی صاحب بھی بڑے خوش تھے کہ چلو آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں، اس میں اس کا ٹائم بھی بڑھے گا، ڈیوریشن بھی بڑھے گی، اور جو ہر جج کے 3 سال بڑھیں گے۔ مگر یہ بات میرے خیال میں 3 مئی کو یہ جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر ججز جن کو پتہ نہیں تھا ان کو بھی پتہ چل گیا، قاضی صاحب کو پہلے سے علم تھا اس کا۔ تو جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا، قاضی صاحب سے غلطی ہو گئی، اس نے منصور علی شاہ صاحب کو سربراہ بنایا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو تھے، انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی معطل کر دیا، اور مخصوص نشستوں پہ یہ سیٹیں بندر بانٹ کے ذریعے حکومت نے آپس میں بانٹ لی تھی، ان پہ روک لگا دی کہ یہ آئینی ترمیم میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ بعد ازاں کیس چلتا گیا، اور الیکشن کمیشن نے ان کو ہٹا دیا۔ کیس چلتا گیا، 13 رکنی بینچ جو ہے اس نے 12 جولائی کو فیصلہ کیا، 8-5 کی اکثریت سے مخصوص نشستیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دی گئی۔
مگر حکومت نے اس دوران جو ہے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی الیکشن کمیشن کو فوری طور پہ الیکشن کمیشن نے اس پہ عمل کیا، بلکہ الیکشن کمیشن نے الٹا سپریم کورٹ نے جو کہا تھا کہ آپ نے آئین کی تشریح غلط کی ہے، آئین کی مطلب 13 جنوری جو تحریک انصاف سے سمبل لینے کا نشان کا فیصلہ جو قاضی فائد عیسیٰ نے کیا تھا، اس کی تشریح آپ نے غلط کی ہے، جس کے باعث مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو نہ مل سکی، اور آپ نے یہ بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اب تفصیلی فیصلہ ابھی تک اس کیس کا نہیں آیا، مگر شارٹ فیصلے میں یہی تھا، اور شارٹ فیصلے میں 11 ججز نے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ بھی شامل تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 13 جنوری سمبل لینے کا نشان جو تحریک انصاف سے لیا گیا تھا، اس فیصلے کی تشریح صحیح طریقے سے نہیں کر سکے، تو تشریح کو غلط لیا گیا تھا۔ اب یہ غلطی کہاں سے ہوئی تھی؟ اب سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا ادارہ جو ہے وہ کتنا آزاد ہے، آیا وہ غلطی کر سکتا ہے؟ غلطی کی گئی ہے، یہ دوسری بات ہے، مگر جو نشستیں تھیں، تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا جس میں بڑے ہٹ ہوں گے الیکشن کمیشن پہ، اور قاضی صاحب کے فیصلے پہ بھی بات ہوگی 13 جنوری پہ۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے ججز اسی لیے لائے جا رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کو کور اپ کیا جا سکے۔ الیکشن کمیشن نے پھر وہ 41 ممبران تھے سنی اتحاد کونسل کے، جن کو 15 دن کا ٹائم سپریم کورٹ نے دیا تھا اپنے شارٹ فیصلے میں کہ یہ جو شامل ہو گئے ہیں سنی اتحاد کونسل میں، یہ لوگ جو ہیں 15 دن کے اندر اندر اپنی پارٹی سے مل لیں اور اپنی پارٹی سے ایفیڈیوٹ وغیرہ جمع کرانے کے بعد الیکشن کمیشن میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کنسیڈر ہو جائیں گے۔ اور جو 39 لوگ ہیں وہ تو آپ نے کنسیڈر ہی ان کو نہیں کیا، آزاد تھے، وہ تحریک انصاف کے خود بخود کنورٹ ہو جائیں گے جب اجلاس ہوگا، تو ان کو تو الیکشن کمیشن نے 39 لوگوں کو تحریک انصاف کا نامزد کر دیا تھا۔ 41 ممبران پہ جو ہے سپریم کورٹ میں عرضی ڈالی گئی تھی کہ انٹرا پارٹی انتخابات تحریک انصاف کی ہو ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ ان کا نہ صدر ہے، نہ جنرل سیکرٹری ہے، نہ ان کی باڈی ہے، مطلب بھولیے بہانے۔ بعد ازاں جو 39 جو لوگ تھے جن کو تحریک انصاف کا کر دیا تھا، اس پہ بھی سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست کر دی، اور جو پارلیمان نے 2017 الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی، سپریم کورٹ کو جو فیصلہ آیا تھا 12 جولائی کا 8-5 کی اکثریت سے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، اس پہ جو ہے حکومت نے الیکشن 2017 ایکٹ میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے سامنے بند باندھا، اور وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ آج تک وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور تحریک انصاف کو اپنی مخصوص نشستیں جو ملک بھر میں 78 بنتی ہیں، جس میں قومی اسمبلی کی 23 نشستیں ہیں، وہ نہیں دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے بھی پارلیمان کے فیصلے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، اور تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے ہوئے مخصوص نشستیں نہیں دی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پوری دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ کس جماعت کے تھے؟ یہ سنی اتحاد کونسل میں اگر شامل ہو گئے تھے تو یہ لوگ کس کے تھے؟ ووٹ کس نے دیا تھا؟ عوام کو تو پتہ ہے، تو یہ ججوں کو بھی پتہ ہے نا۔ یہ جو بعض صحافی کہہ رہے ہیں کہ 8 ججز نے آئین سے ہٹ کے کریز سے نکل کے کھیلنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، یہ پتہ نہیں کون سا منجن بھیج رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے شارٹ آرڈر میں کہا ہے کہ 13 جنوری قاضی صاحب کا جو بلے لینے کا نشان کا فیصلہ تھا، اس کی تشریح انٹرپریٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے، ادھر سے فیصلے کو پکڑے۔ تفصیلی فیصلہ آئے گا، یہ ساری حقیقت کھل جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا۔ پھر بھی بہرحال اس کا فیصلہ نہیں مانا گیا، اور پارلیمان سے ایکٹ منظور کیا گیا جو بڑی جلدی میں لایا گیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے بند باندھ دیا گیا۔ اب جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں آئینی ترامیم، آئینی پیکج لایا جائے۔ آئینی پیکج کے لیے ان کے پاس جو ہے 2/3 اکثریت ہے نہیں۔ 2/3 اکثریت ان کو کس لیے چاہیے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے۔ سارے ججز یا سرکاری ملازمین کی مدت میعاد جو بڑھانا چاہ رہے ہیں، 65 سے 68 کرنا چاہ رہے ہیں، 67 کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بڑی وجہ جو ہے وہ قاضی صاحب ہیں۔ قاضی صاحب اس نظام کی چابی جو ہے اس ٹائم پہ ان کے پاس ہے، مطلب یہ نظام جو ہے، جو جمہوریت 8 فروری 2024 کی جو الیکشن ہوئے ہیں اس کو جو ہے کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ایلیگیشن لگ رہے ہیں، جو کیسز جمع کیے گئے ہیں، جو ٹریبیونلز ہیں، وہ ان کا ٹریبیونلز میں کام نہیں ہو رہا، پٹیشنز کو سنا نہیں جا رہا، الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں اس کو سامنے نہیں لیا جا رہا۔ راولپنڈی کی جو کمشنر نے جو الزام لگایا تھا الیکشن کمیشن پہ اور چیف جسٹس آف پاکستان پہ، وہ ابھی تک غائب ہیں، ان کے خلاف FIR ہے، ان کو پولیس نے اریسٹ کیا تھا، ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے منہ سے کیا باتیں نکلی ہیں، کیا باتیں نہیں نکلی، کوئی رپورٹ نہیں ہو رہا۔ اس طرح ٹریبیونلز جو ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ججز کے آپس میں اختلافات ہیں، حکومت آئینی
پیکیج لانے کی کوشش کر رہی تھی، 2/3 اکثریت ان کے پاس ہے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو اگر یہ راضی کرتے ہیں تو سینٹ میں جو ہے وہ 59 بندے حکومت کے ہیں، 2/3 کے لیے 64 چاہیے، بالکل 6 بندے مولانا صاحب کے پاس سینٹ میں ہیں۔ اگر وہ 6 بندے سینٹ میں مولانا صاحب حکومت کو دے دیتے ہیں تو سینٹ میں 2/3 اکثریت پوری ہو جاتی ہے حکومت کی، مگر پھر بھی یہاں پہ جو ہے 8-9 سیٹیں کم پڑتی ہیں قومی اسمبلی میں۔ 8-9 میں قاضی صاحب نے 4 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اٹھا کے ویسے بھی ان کو دے دی ہیں، کیونکہ یہ ان کو قاضی صاحب کو ٹریبیونلز میں بھیجنا چاہیے تھا۔ اتنا عرصہ الیکشن کا ہو گیا ہے اور ریکاؤنٹنگ میں یہ سیٹیں 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ قاضی صاحب نے اپنے خمخیال بینچ کو بنا کے 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ مسلم نون کی جھولی میں ڈال دی۔ اب 4-5 قومی اسمبلی کی اور سیٹیں بھی چاہیے، تو یہ حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے، اور یہ پنگا لینا بھی مشکل ہے کہ آپ 2/3 اکثریت سے ایسا فیصلہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ تمام وکلاء جو ہیں اس پہ کوئی اتفاق نہ رکھتے ہوں، اور ججز میں بھی جو ہے پہلے 4 جو سینئر جج ہیں، موسٹ سینئر جج ہیں، ان میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا قانون لایا جائے کہ جس طرح ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں کیا تھا کہ ہم نے 3 ججز میں سے تیسرے نمبر جج کو اٹھایا اور ہم نے لگا دیا لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عالیہ نیلم کو۔ تو سپریم کورٹ میں تو ایک سیدھا سا قانون ہے 175A، جس کے تحت صدر مملکت جو ہے وہ جو موسٹ سینئر جج ہوتا ہے اس کو چیف جسٹس بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے جو حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر یہ فلور کراسنگ کراتے ہیں، آزاد ممبران کو اپنے پاس ملاتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں لگ رہا، ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں۔ تب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ان کے پاس جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ سمپل میجارٹی سے یہ جو ہے سپریم کورٹ میں ججز تعینات کر سکتے ہیں۔ ابھی سپریم کورٹ میں 4-5 ججز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو تعینات کیا جائے گا۔ جوڈیشل کونسل کی جو کمیٹی ہے اس میں حکومت کی اکثریت ہے۔ حکومت کی اکثریت اس لیے ہے کہ چیف جسٹس 5 ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ہوں گے، اور بار کونسل کا ممبر ہوگا، اٹارنی جنرل ہوگا، لا منسٹر ہوں گے، ایک ایکس چیف جسٹس یا جسٹس ہوگا۔ تو چیف جسٹس آلریڈی جو ہیں وہ تو حکومت کی طرف ہیں، لا منسٹر ہو گئے، اٹارنی جنرل ہو گئے، بار کونسل کے ممبر جو ہے وہ حکومت کی سائڈ پہ ہے، ایک ایکسٹرا جو جج ہیں جو ایکس جج ہیں جسٹس ہیں وہ بھی انہی کی سائڈ پہ ہیں۔ تو 4 اور 5 کا مقابلہ ہوگا تو یہ آسانی سے ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں لا سکیں گے۔ اب یہ 4 لا رہے ہیں، 5 لا رہے ہیں، 21 سے رات کر رہے ہیں، 23 کر رہے ہیں، اب وہ دیکھا جائے گا۔ 2 اٹھاق ویسے بھی پہلے سے موجود ہیں، 17 ججز جو ہیں وہ مستقل موجود ہیں۔ اب یہ 5 اور مزید لے کے آتے ہیں تو یہ 4 مزید لے کے آتے ہیں تو یہ 21 ہو جائیں گے۔ 21 کے ساتھ 2 یہ اٹھاق ججز ہیں تو یہ 23 ہو جائیں گے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ 7 بھی لے کے آ رہے ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جو 24 جج جو ہیں وہ جسٹس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کم ہے، 11 اسلام آباد میں ہیں، ان کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد کے ججز کو اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر اس قانون پہ بھی سوچا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام آباد میں ان کو بڑی دشواری آ رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات عدلیہ کے بھی بڑے سائڈ پہ چل رہے ہیں۔ آتے ہیں جلسے کی طرف۔ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کرنے دیا جا رہا۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جہاں بھی جلسہ کرے 2 دن پہلے دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے۔ یہ جلسہ جو ہے 3 دفعہ اس 8 ستمبر کے جلسے کی جگہ تبدیل کی گئی سوری، ابھی دوبارہ جو ہے اس کی جگہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ اب کل جو ہے وہ جلسہ ہے، سارا سامان اٹھا لیا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے کہ تحریک انصاف کتنے لوگ نکال لے کے آتے ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگ نکل آتے ہیں، نہیں نکل آتے ہیں، جگہ جگہ پہ رکاوٹیں ہیں۔ پنجاب پورا ایکٹیو ہے۔ مریم نواز نے تمام تر پنجاب پولیس کو اور ایجنسیوں کو ہدایت کی ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو گاڑیوں سے اتارا جائے۔ جگہ جگہ تلاشی لی جا رہی ہے، جھنڈوں کو جو تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا ہے پوچھا جا رہا ہے کہاں پہ جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو، جلسے کے لیے جا رہے ہو، چھوڑا نہیں جا رہا۔ حکومت جو ہے وہ بگلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ابھی آئینی طریقے سے جس طرح یہ بار بار کہتے ہیں کہ یار عمران خان نے جو ہے نوجوانوں کا جو ہے ان کا مائنڈ جو ہے وہ چینج کیا ہوا ہے، ان کی برین واشنگ کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا نام شناب بولا جا رہا ہے۔ کیسے کر لے گا بابا کوئی برین واشنگ؟ یہ بچے ہیں، یہ آج کل کی نسل تو اتنی تیز ہے، IT کا دور ہے۔ انہوں نے جو ہے جلسے جلوس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اسلام آباد میں جلسوں پہ پابندی لگا دی ہے، مجسٹریٹ کو اختیار دے دیا ہے پابندی کا، اور جو جلسہ بغیر اجازت کے کرے گا اس کو 3 سال جو ہے قید ہوگی، اس کے بعد دوبارہ کرے گا تو 10 سال کی قید ہوگی۔ تو ایک جمہوری حکومت جلسوں پہ کیسے پابندی لگا سکتی ہے؟ مگر ان کو آئیڈیا ہے، یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ یار ویسے بھی ابھی عوام کے ووٹ سے آنا بڑا مشکل ہے، عوام کے ووٹ سے آنا بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا عمران خان کی 8 فروری کی پوزیشن، لاہور کی 11 کی 11 سیٹیں نکل گئی تھی، مریم نواز کی اپنی سیٹ خطرے میں، شہباز شریف کی، نواز شریف تو آلریڈی ہارے ہوئے ہیں، جو 11 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں سب کے سب ہار گئے ہیں۔
جو کراچی کی 17 سیٹیں ہیں ساری کی ساری ہار گئے ہیں، وہ ان کو دے دی گئی ہیں، یہ ان کو دے دی گئی ہیں۔ ایم کیو ان کو بولا ہے مزے کرو، ان کو بولا ہے مزے کرو، ان کو حیثیت دکھا دی گئی تھی کہ 8 فروری کو آپ کی یہ حیثیت تھی اور 9 فروری کو ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، بیٹھو مگر آپ کی اوقات ہم نے آپ کو آپ کی اوقات دکھا دی ہے۔ 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ 180 190 سیٹیں ہم نے قومی اسمبلی میں جیتی ہوئی ہیں، حکومت ہماری ہے مگر بیٹھے یہ لوگ ہیں فارم 47 پہ۔ تو اب یہ بڑی چیزیں چل رہی ہیں، پاکستان میں ہلہ گلہ ہے، ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے، اپوزیشن کر رہا ہے، اور یہ حکومت پریشان، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے نہیں۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان جیل چلا جائے گا، ہم آسانی سے حکومت کریں گے، ہم ان کی ہر چیز کو بلڈوز کر دیں گے۔ بڑی کوشش کی گئی، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، الیکشن ہم نے دیکھے کہ الیکشن کیسے ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نگران حکومتیں بھی ہم نے نہیں دیکھی الیکشن سے پہلے۔ جو عمران خان پہ تحریک عدم اعتماد ہوئی، پی ڈی ایم کی حکومت آئی، نگران سیٹ اپ آیا، تو نگران سیٹ اپ جو تھا وہ نگران نہیں تھا، وہ پیورلی ہولی سولی ان 3 جماعتوں پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ان کو آگے لے کے گیا، 1 سال تک لے کے گئے، ایکسٹینڈ کیا گیا غیر آئینی طور پہ۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی اس میں، نون کی نمائندگی اس میں، ایم کیو ایم کی نمائندگی اس میں، این پی کی نمائندگی اس میں، جے یو آئی کی نمائندگی اس میں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ میں جو تھا وہ جماعتوں کی، جو جماعتیں الیکشن لڑیں گی آگے تو ان کی نمائندگی تھی۔ پھر بعد ازاں ان لوگوں نے بعد میں پھر بیچ میں ریزائن بھی دیے اور الیکشن لڑے۔ اس کے بعد جو الیکشن ہوئے ان میں ان کا اتنا برا حال ہوا کہ 8 فروری کو ہر بندے نے، سمبل تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے، 1 مہینے پہلے تحریک انصاف سے اپنا نشان چھین لیا گیا، سمبل چھین لیا گیا تحریک انصاف سے۔ 13 جنوری کو، 8 فروری کو الیکشن تھے، 13 جنوری 2024 کو سمبل کا نشان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان تحریک انصاف سے چھین لیا کہ آپ کے انٹر پارٹی انتخابات جو ہیں وہ درست نہیں ہوئے۔ حالانکہ انٹر پارٹی انتخابات پاکستان کی کسی جماعت نے صحیح نہیں کرائے، سارے سوائے جماعت اسلامی کے سب نے بلا مقابلہ پاس ہوئے ہیں، مگر ان کو پکڑنا تھا، ایک پلان تھا، اس میں یہ کر گئے۔ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ سمبل کے نشان لینے کے بعد، کیونکہ جو ووٹ ڈالتا ہے اس کو نشان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری پارٹی کیا ہے، اس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ تاریخ کا پہلا الیکشن ہے جس میں تضحیک آمیز نشانات جو تھے وہ امیدواروں کو دیے گئے۔ حالانکہ اگر تحریک انصاف سے اپنے سمبل لے لیا ہے تو جو امیدوار جائے گا، آپ کے پاس 150 160 155 نشانات تھے، جو نشان امیدوار مانگے گا جو بچے ہوئے ہیں وہ اس کا رائٹ ہے۔ ایسے نہیں ہوا، جس کو بتایا گیا تھا کہ آپ پارٹی چھوڑ دو اور اس نے چھوڑی نہیں، کسی طریقے سے وہ بچ گیا تھا، اس کو جوتے کا نشان دیا گیا، کسی کو حقے کا نشان دیا گیا، کسی کو چڑیا کا دیا گیا، کسی کو بینگن کا دیا گیا، کسی کو لمبا بینگن دیا گیا، عجیب عجیب قسم کے نشانات دیے گئے۔ باوجود ان نشانات کے تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، کمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی، پوسٹر لگانے کی اجازت نہیں تھی، پتہ ورکر کو نہیں چل رہا تھا، آپ وارڈ کا آپ جو ہے وہاں پہ اپنے پیپر ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تھے، مطلب آپ ووٹنگ کے لیے کسی کے گھر نہیں جا سکتے تھے، جو امیدوار کھڑے تھے ان کو اٹھا لیا گیا تھا، ان کی بہن کو، ان کی ماں کو، ان کے بھائی کو، ان کے باپ کو اٹھا لیا گیا تھا، کاغذات جمع کرنا ان کو K2 سر کرنا تھا۔ 9 مئی میں جو وہ اریسٹ ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، جتنے بھی سینئر رہنما تھے وہ اریسٹ تھے، روپوش تھے۔ انتخابات سارے ٹی وی چینلز پہ بڑے بڑے تجزیہ نگار جو تھے ان کو چھوڑا گیا تھا، تحریک انصاف کی نمائندگی نہیں تھی، عمران خان کا نام لینا بین تھا۔ ایسا الیکشن تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا۔ اور یہ پورے جتنے بھی اینکر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، مسلم لیگ نون کے 2 ستاروں کو بٹھاؤ، ایک پیپلز پارٹی کو بٹھاؤ اور 2 ہم خیال اینکر کو بٹھاؤ، وہ پروگرام کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایک اینکر، وہ بھی ہم خیال اینکر جو جماعتوں کے ہوتے ہیں۔ پورا 1 مہینہ کمپین کی گئی کہ مسلم پاکستان پیپلز تحریک انصاف جو ہے وہ 4تھے 5ویں نمبر کی جماعت ہوگی، وہ تو اس الیکشن میں ہے نہیں۔ 8 فروری کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے چن چن کے عمران خان کے ان لوگوں کو، حالانکہ ان کے مقابلے میں جو آزاد امیدوار تھے تحریک انصاف کے، اپنے لوگوں کو بھی اتارا گیا تھا، مگر ان کو سمجھ تھی کہ نہیں، عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ فلاں میرا بندہ ہے تو اس کو ووٹ دینا ہے۔ 8 فروری کے انتخابات میں دبا کے ووٹ دیا عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ عمران خان پی ڈی ایم نے جو حکومت لی، 4.25 سال جو حکومت کی، 2022 میں جو حکومت لی گئی عمران خان سے، وہ حکومت لینی نہیں چاہیے تھی۔ اگر یہ حکومت چھوڑتے، عمران خان سے لوگ پریشان تھے، مہنگائی تھی، اپنے ورکر بھی پریشان تھے، عمران خان 30 سے 4تھے نمبر پہ ہوتا، پاپولیٹی ختم۔ مگر پی ڈی ایم نے جلدی کر دی، ان کو بتا دیا گیا تھا جو پلان تھا وہ چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے سال چلے گا، بتایا تو یہی جا رہا ہے
کہ جس طرح عمران خان کا پلان 10 سال کا تھا یہ بھی 10 سال کا ہے. 3.5 4 سال میں وہ ٹھوس ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پلان 4 سال کام کرتا ہے, 5 سال کام کرتا ہے, 6 سال کام کرتا ہے, یا چلتا ہے, یا 1.5 2 سال میں یہ بھی ٹھوس ہو جاتا ہے. لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ پلان جو ہے یہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے اور ایسے ووٹ دیے کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اس کے باوجود 8 فروری کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کی پوزیشن ہے, 9 فروری کی یہ پوزیشن ہے, پھر بھی حکومت آپ کو دے رہے ہیں, حکومت کرو. تو اس طرح کی حکومت ہم پہ مسلط ہے اور جو ہو رہی ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ یار عوام نے ہم کو ووٹ نہیں دینا, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے عوام میں بھی نہیں جانا اور نہ ہی اس طریقوں سے ہم آ سکتے ہیں. تو اس لیے جلسے جلوسوں بھی پابندی لگائی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان مل جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت اس کو کنٹرول کر پائیں گے. دونوں کے پاس اسٹرینتھ ہے. اس ٹائم پہ اگر عمران خان کو, اگر جس طرح یہ تجزیہ نگار ابھی دوبارہ بولنے شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان جلسے نہیں کرتے, منسوخ ہو جاتے ہیں, بابا آپ چھوڑتے نہیں ہو جلسوں کو, وہ بندہ جیل میں ہے, ان کے ورکر کو آپ نہیں چھوڑ رہے ہو, گاڑیوں پہ جگہ جگہ پکڑ دکڑ کر رہے ہو, ان کی بہن بیٹیوں کو اٹھا رہے ہو, جلسے سے ایک بندے کا گاڑی میں پوچھ رہے ہو, کنٹینرز آپ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں, جگہ کی جلسے کی جگہ کو آپ بار بار چینج کر رہے ہو, NOC آپ پراپرلی ٹائم سے نہیں دے رہے ہو. اس کے باوجود وہ جلسہ کرنے جاتے ہیں تو آپ نے بینکر بٹھائے ہوتے ہیں کہ جلسہ ناکام ہے اور عمران خان کی پاپولیٹی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی بول لیں. پاکستان کی ساری جماعتوں کے ایک سائڈ پہ کر دو, عمران خان کو جیل سے ریلیز کر دو. آپ عمران خان کو بولو, میں بولتا ہوں اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بندہ جیل سے نکلا, یہ میں اتنا آپ لوگوں نے قد اس کا بڑھا دیا ہے, وہ پورا ایک دیو بن گیا, ایک جن بن گیا, 6 فٹ سے 18 فٹ کا بن گیا, 12 فٹ کا بھی نہیں. وہ جیسے ہی جیل سے نکلا آپ کی حکومت دھڑام سے گر جائے گی, سارے لوگ اس کے ہوں گے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے مار دھاڑ ہوئی, پیٹ ہوئی, لوگوں نے جیلیں کاٹی, 1.5 سال 1.5 سال ایک سال جیل کاٹی, خواتین نے جیلیں کاٹی. تو یہ سب آپ کی غلطیوں کی وجہ سے. ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے, اس سیاسی استحکام تو ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ بندہ جیل میں ہونا تو چاہیے تھا, آپ کے پلان کے مطابق استحکام ہوتا. آپ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اس کو راستے سے ہٹا دیا, جس طرح رانا سرورا نے پرسوں بولا ہے کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ عمران خان جیل میں 1 دن 10 دن 1 مہینہ کاٹ لے گا, مگر اس نے ہمت کی, اس نے جرأت کی, اس نے جیل کاٹا. یہ بالکل ہمارے لیے انہونی تھی. تو ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو غلط ثابت کر رہا ہے, اس کی پاپولیرٹی ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ یار نہیں یہ نوجوانوں کا جو ہے وہ برین واش کیا ہوا ہے. بھائی کہاں کیا برین واش, جمہوریت ہے, جمہوریت میں ہی پاپولیرٹی ہوتی ہے. ایک بندہ پاپولر ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ عوام کی وجہ سے ہے. عوام اس کے پیچھے ہیں تو بات ختم ہو گئی. مولانا فضل الرحمان اگر عمران خان سے جس طرح پارلیمان میں انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں, آپس میں ایک ہو گئے ہیں, اگر یہ جلسے جلوس وغیرہ کرتے ہیں اور یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ عمران خان تو جیل میں ہے, مشکل ٹائم ہے اس پہ, اور اس ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, اس کی پاور ہے. اگر اس کی سیٹیں زیادہ نہیں بھی نکلتی, آپ تمام تر حکومتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی دیکھ لیں, قومی اسمبلی کی 4 5 10 8 بس, پنجاب میں اس کی کوئی نشست نہیں ہوتی, نہ قومی کی نہ صوبے کی. اس کے باوجود وہ پاکستان کے ہر شہر سے لاکھوں لوگ نکال سکتا ہے. یہی کمال جماعت اسلامی میں ہے. جماعت اسلامی ملک بھر میں ایک منظم جماعت ہے, کہیں بھی وہ لاکھوں لوگوں کو جلسہ نکال کے آپ کے ساتھ لوگ لا سکتے ہیں, جلسہ کر سکتے ہیں. تحریک انصاف میں مشکلات ہیں, ان کا مین لیڈر جیل میں ہے, ان کے دیگر لیڈر بھی شاہ قریشی بھی جیل میں ہے. تو جو بڑے لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں, یہ جو باقی ہیں ان میں وہ دم خم نہیں ہے. اس کے باوجود لوگ نکل رہے ہیں, لوگ چاہ رہے ہیں کہ جلسہ ہو. بھی پابندیاں لگا لیں. 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے یہ تو لگ ایسے رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا, مگر حکومت کو پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. آگے فیوچر میں مولانا فضل الرحمان عمران خان کی پارٹی کا لگ رہا ہے کہ ایک ساتھ آگے جائیں گے. پاکستان میں آگے مشکلات آئیں گی. اکتوبر میں جو ہے زیادہ مشکل آئے گی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اگر کہ کسی بھی طریقے سے روک لیتے ہیں, جو ممکن نہیں ہے, پھر یہ حکومت 2-3 سال مزید نکال لے گی. کیونکہ نیا چیف جسٹس آتا ہے, وہ تو نہیں کہے گا ٹریبیونلس ہو کے رک جاؤ, تو بولے گا اپنا کام کرو بھائی. پھر اکتوبر میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت نے معاہدے کیے, وعدہ کیا تھا, ایگریمنٹ کیا ہے, اس کو دیکھا جائے گا. جماعت اسلامی کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے, جو معاہدے کیے, اس کو دیکھا جائے گا. اس کو پورا نہیں کیا گیا, ملک بھر میں وہ بھی جلسے جلوس کرے گی. تو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے نہیں, ملک میں انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, روزگار کے مواقع ہے نہیں, کارخانے سارے بند ہیں, بجلی کے لمبے لمبے بل ہیں. مڈل کلاس کا غریب آدمی جس کی 50,000 تنخواہ ہے, اس کا بجلی کا بل جو ہے وہ 30,000 رہتا ہے, وہ خاک گھر چلا لے گا. 13% لوگ جو ہیں وہ خوش ہے, کوئی امید رکھتے ہیں اس ملک میں جو سروے ہوا ہے. 76% لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر, اپنے تنخواہ میں اپنے گھر کو نہیں چلا سکتے. حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں. خدا کے لیے سب ایک ہو جاؤ, اس ملک کے لیے ایک ہو جاؤ.
پورا گند اس حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ ڈال دیا. خود اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں, سارا گند یہی لوگ کر رہے ہیں, معاملات آگے خراب ہو رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا بھائی اپنا ایک طریقہ کار ہے, کب تک ان کو آگے ساتھ لے کے جائیں گے؟ 4.5 سال عمران خان کو لے کے گئے, مجھے نہیں لگتا ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا, مجھے نہیں لگتا یہ جس طریقے سے جا رہے ہیں یہ بدنامی کر رہے ہیں, تو ان کا بھی بڑا کم ٹائم لگ رہا ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.